बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 मार्च हफ्ते का दिन है और पाकिस्तान में आप लोगों को ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर ईद के मौके पर अल्लाह आपको सबको खुशियां नसीब करे। जो मुसलमान तकलीफ़ में इस वक्त या बाकी जिस मज़हब के भी लोग तकलीफ़ में, अल्लाह उन पर अपना रहम व करम करे। ड्यूटी शुरू करते हैं ईद के दिन की अहम खबरें और बड़े इंटरेस्टिंग वीलॉग होगा। सबसे तगड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप जंग अधूरी छोड़कर भागने लगा, मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ समेटने पर, और अरब अमारात 9 महीने जंग रहने की पेशनगोइयां कर रहा है। ट्रंप की ताकत का गुरूर आज खत्म हुआ। ईरान से एक तो तेल की पाबंदियां खत्म का नोटिफिकेशन, और ईरान ने दुनिया को आज अपनी जंगी सलाहियतों का एक नया सबूत दिया। 4000 किलोमीटर का बैलिस्टिक मिसाइल, बरतानिया पर हमला, और ये दुनिया को अब पता चला इनके पास पता नहीं क्या क्या मौजूद है। ट्रंप के सारे दावे झूठ निकले और तमाम ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत भी। सऊदी अरब अरब अमारात के लिए नया फंदा, $5 खरब का नुकसान, और भत्ता ट्रंप मांग रहा है $2.5 खरब जंग बंद करने के। और सऊदी अरब अरब अमारात समेत पूरी दुनिया का इत्तेहाद बनाने की नया अड्डा, नई सप्लाई लाइन अबनाए हरमत से मुंतकिल करने का मंसूबा। क्या यहाँ पाकिस्तानी फौज भी होगी? किंग फहद बेस स्ट्रेटेजिक अमरीकी अड्डा क्या करेगा? और अहले तशी उलमा पर अटैकिंग पोजीशन लाने के बाद फील्ड मार्शल घबरा गए। सुन्नी शिया तफरीक मुल्क में खत्म, तारीख में नया रिकॉर्ड। सोशल मीडिया ट्रेंड, इमाम बारगाहों मसाजिद में सुन्नी शिया भाई भाई, अमेरिका इसराइल की शामत आई। और तुम इसराइल जाओ ट्रेंड पाकिस्तान में टॉप पे किसे कहा जा रहा है। ईद के दिन भी यजीद की यजीदियत, खान को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, और सुहेल अफरीदी ने ईद के फौरन बाद तहरीकत तबले जंग भी बुझा दे। ये सारी तफसील से बात करते हैं। अहम वीलॉग है आज, चूंकि आप दुनिया भर में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। ईरान में नया साल नौरोज़ भी मनाया जा रहा है। ये ईरान की 6000 साल तारीख में पहली दफ़ा नौरोज़ जो मिसाइल बमों के गिरने में जो तबाही हो रही है, लेकिन ईरानी अभी भी जश्न मना रहे हैं। मैं उनकी वीडियोस देख के हैरान हूँ। और ईद और नौरोज़ इकट्ठे हैं, ज़ाहिर है। अमेरिका और इसराइल की बमबारी भी हो रही है, और ये सिर्फ ईरान पे नहीं हो रही, लेबनान पे भी लाखों लोग इस वक्त आपको पता है बमों के साए में ईद उल फितर मना रहे हैं। नमाज ईद के बाद नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जमान अली मोहम्मद नईमी का जनाजा भी आज बरसते हुए मिसाइलों में पड़ा गया। तेहरान में जब उनका जनाजा हो रहा था ऐन उस वक्त बमबारी हो रही थी, लेकिन लोग उसी तरह मौजूद जिस तरह अब इन लोगों को तो आपको पता है, पता नहीं स्टील के बने हुए खराज अकीदत में शोहदा को पेश करते हैं। लेबनान में भी नमाज के दौरान वहाँ बमबारी हो रही, और ईरान की तरफ से जवाब भी ईद पे दिए जा रहे हैं। ऐन उस वक्त जब नेटो के इत्तेहादी दरवाजे, दीवारों, छतों के साथ इनके ड्रोन टकरा रहे, जब वो निकल रहे थे। एक ड्रोन हमला वहाँ बेस के अंदर भी हुआ, रॉकेट के अंदर ग्रेनेड थे। ये इराक में हुआ, और उसके ये अबू गरीब और दोरा के इलाका इराक में। और ये अमेरिका के लिए ख़तरा ये है कि ये इराक में भी ये मामला शुरू हो गया। अरबाइल में भी जो अमेरिकी फ़ौज पर जो हमला हुआ इराक के शुमाल में शदीद में, वहाँ इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम से ईरानी दस्तों का। तो ये नेटो के मुल्क जो इसीलिए इस जंग से निकलना चाहते हैं, ये सारे अड्डे इसीलिए खाली करना चाहते हैं कि फैल रहा है मामला। ट्रंप के जो आज मिक्स पैगामात आए ईद वाले दिन पर, एक तरफ ईरान पर तेल की पाबंदी ख़त्म की 30 दिन के लिए कि ईरान तेल बेच सकता है जिसको मर्जी। ये तो खैर बैकफायर हुआ बुरी तरह के। तेल की कीमतें इस वक्त यूनाइटेड एयरलाइन $175 फी बैरल पर तेल खरीदने में मजबूर है। अमेरिका को उसमें बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। मिडल ईस्ट की मईशत जो है वो तबाह हो रही है, और दुनिया में भी इस वक्त तमाम मुश्किल में। डोनाल्ड ट्रंप की जो लगाई हुई जंग है, इसका नतीजा देखें कि अमरीकी अवाम, खासतौर पर अमरीका की स्टॉक मार्केट से सरमायाकारों को आज $1 खरब, अरब नहीं खरब डॉलर की मार्केट वैल्यू नुकसान हुआ है, जो 2026 का सबसे बदतरीन है। ब्रेंट ऑयल, इसकी ये जो मगरबी तेल है, $112 फी बैरल पर है। और ट्रंप की जो ख्वाहिश है कि ईरान के जजीरे खार्क पर किसी ने कब्जा करे 90% तेल की सप्लाई पर, और वहाँ से ताकि तेल ले, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नज़र आ रहा है। वो मैं बताता हूँ आपको। तो एक तरफ दुनिया अमेरिका को नुकसान हो रहा है, लेकिन जिन ममालिक के लिए जंग लगाई गई कि उन्हें नुकसान पहुँचे, उन्हें फ़ायदा हो रहा है। चीन 80% ईरान का तेल भी फिलफोर खरीद रहा है, 20 लाख बैरल तेल रोज़ाना, और इसके साथ जो चीन को $10 फी बैरल की बचत भी हो रही है। तो ईरान का तेल बनिस्बतन जो ब्रेंट ऑयल है या अबूज़ाबी का उससे सस्ता है और बेहतरीन है। मलेशिया, इंडोनेशिया भी खरीद रहे हैं। और अबनाए हरमज़ में आज ईरान ने टेक्निकल किया काम, जापान को भी इजाज़त दे दी। ये बड़ी हिकमत अमली थी। ट्रंप इत्तेहादियों पर दबाव डाल रहा है। आपको पता है जापान की वज़ीर आज़म अभी अमेरिका भी गई, जिसका जापान में बड़ी सख्त तनकीद हुई इस पर, अलबत्ता किसी ने उनसे गद्दार नहीं कहा। अमेरिका ने दबाव डाला कि जापान अपने जंगी जहाज़ वहाँ अपनाए हरमज़ भेजे, वो तकरीबन तैयार थी। ईरान ने हिकमत अमली से जापान के तेल के जहाज़ों को गुजरने का रास्ता ही दे दिया। अब हिंदुस्तान है दूसरी तरफ, उनके पास भी बड़ी रिफाइनरियाँ हैं, वो भी स्टॉक कर सकते हैं तेल। ईरान का धड़ाधड़ तेल खरीद रहे हैं, 30 दिनों में रिकॉर्ड लगा देंगे। पहले भी रूस से 30 दिनों की पाबंदी में बड़ा तेल खरीदा। 17 करोड़ बैरल तेल ईरान जो है वो हिंदुस्तान अब ईरान से खरीद रहे हैं, और $110 बैरल, यानी 40% इजाफी कीमत पे।
ایران نے آج یونان کی بھی شپ جو گزرنے دی ہیں. ابنائے حرمز پر یہ جو پورا علاقہ ایک چیک پوسٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے. ملٹی لیئر جو دفاعی نظام ہے یہ ذرا سمجھیں آپ, بڑا انٹرسٹنگ ہے. سمندر میں 4 طرح کی مختلف بارودی سرنگیں. ایک تو وہ جو سادہ سی آپ اکثر دیکھتے ہیں پرانی, وہ پانی میں تیرتی ہوئی کانٹے سے بنے ہوتے ہیں, جہاز ٹکرائے تو پھٹتی ہیں. دوسری سینسر سے کہ اوپر جہاز جب گزرتا ہے اس کے وزن سے اور آواز سے یا پھر سگنل ملتے ہیں. تیسری جو بڑی خطرناک ترین ہے راکٹ والی, یہ جو ہی سینسر کو پتہ چلتا ہے اوپر جہاز آیا یہ راکٹ ایک دم نکلتا ہے اور جہاز چم. اب جو چوتھی انہوں نے کی وہ مائن ہے وہ بڑی سمارٹ ریموٹ مائن ہے, ایران نے لگائی. یہ دور سے کنٹرول کرتے ہیں اور یہ کبھی کبھی خود فیصلہ بھی کرتی ہے کسے نشانہ بنانا ہے کسے نہیں. یہ جو عام جہاز گزرتے ہیں انہیں نشانہ نہیں بناتے, صرف مخصوص سائز کے یا فوجی جہاز کو. اور انہیں ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے, ریڈار میں آتی نہیں, نیچے جا کے کوئی صاف کر نہیں سکتا. نیچے جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی تیار نہیں, کوئی پھٹتی ہے, میرا مطلب مائنز پھٹتی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے پاس جو اینٹی شپ میزائل ہیں, یہ ازدر نامی کشتیاں بھی ہیں, وہ وہاں پر ڈرونز بھی ہیں ان کے پاس. تو ابنائے حرمز کا پورا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا کنٹرول ہو چکا ہے. اور ٹرمپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے نیوی ختم کر دی, تو جھوٹ ہے بالکل. مطلب مائنز کے پھٹنے سے اس کو اتنا خطرہ ہے. تو امریکی نیوی تو آپ کو پتہ ہے وہاں جاتی نہیں, اب عرب دنیا یا پاکستانیوں کو بھیجنے کی کوشش ہے. یہ ذرا غور سے آپ سنیے گا جو میں نے آخری بات کی ہے, یہ آگے چل کے بتاتا ہوں. ٹرمپ کے جو مکس پیغامات آئے نا, ایک طرف پابندی ختم ایران کی, دوسری طرف کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوگی, 2-4 ہفتے لگیں گے. یہ ابھی تک کیلکولیٹ کر رہے ہیں, حساب کتاب کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کیوں کہا, ٹرمپ نے کیوں کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام آیا کہ امریکہ مس کیلکولیشن کر گیا اور یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. ہم فیصلہ کریں گے کب ختم ہونی ہے جنگ. یہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کا اسلحہ ختم ہوا. انہوں نے عید کے دن پھر آج کیا کیا, اسرائیل پر ایک تو خطرناک قسم کے حملے کیے, دوسرا 4000 کلومیٹر کی رینج کا میزائل, یعنی مڈل ایسٹ سے جنگ نکال کے بحر ہند اور بحر احمر تک پہنچا دی, جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایران کی جنگی صلاحیتوں کا انہیں ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے. یہ ابھی تک مس کیلکولیشن کر رہے ہیں جو بھگت رہے ہیں. آپ ایران کی میزائلوں کی رینج دیکھیں, معاف کیجیے گا, ایسے لگتا ہے وہ لمبی جنگ کے موڈ میں ہے. ٹرمپ نے کہا نا کہ وہ ختم نہیں کرنا چاہتے جنگ, ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ ابنائے حرمز کی جو حفاظت ہے اب وہ باقی ممالک کریں. مطلب امریکہ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی ایران کی جیت ہے. اتنی بڑی طاقت ابنائے حرمز 30 کلومیٹر نہیں کھلوا سکتی. یہ شہباز شریف کا نوبل انعام کا حقدار اور فیلڈ مارشل کا فیوریٹ اور ملنے والا, یہ کہہ رہا ہم ہدف کے قریب پہنچ چکے ہیں. پہلے کہہ رہا تھا کوئی ہدف رہا ہی نہیں. کہہ رہا تھا جو فوجی کاروائیاں ہیں اب انہیں سمیٹیں گے, واپس لائیں گے. اب یہ دیکھیں لڑائی لڑتے لڑتے ہوا کیا کہ یہ لڑائی جو اینٹی ایئر کرافٹ, اس نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیے, جوہری صلاحیت کے قریب نہیں آنے دیں گے, نیوی تباہ کر دی. اسرائیل, عرب امارات اور ان سب کے اس نے نام لے لیے کہ دیکھیں ہم نے سب اکٹھے بھی کر لیے. اچھا ان تمام ممالک کو اکٹھا کر دیا اس نے. اور کہہ رہا ابنائے حرمز تو امریکہ استعمال ہی نہیں کرتا, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, کھلوانے میں دلچسپی نہیں ہے, تو چھوٹا سا فوجی آپریشن خود کریں اتحادی جا کے. مطلب آپ سمجھ رہی ہے بات, پورے مڈل ایسٹ کو ایران کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پھر جاپان سمیت یورپ کے بھی اتحادیوں پر دباؤ ڈالتا رہا کہ ایران کے خلاف یہ لڑیں, کیونکہ ان کے بس کی اب امریکہ کی بات نہیں رہی, ہاتھ اٹھا لیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اسے اگر آپ سمجھ جائیں تو. اب سعودی عرب میں انہوں نے کنگ فہد ایئر بیس طائف میں, وہاں مغرب میں سعودیہ, وہاں کھولنے کی کوشش کی ہے. اس ایئر بیس کو کہہ رہے ہیں جی بڑا محفوظ ہے ایرانی حملوں سے, لیکن یہ چونکہ سعودی عرب کے مغرب میں ہے اور یہاں خطرہ ہے پھر انہیں کس سے, یمن کے حوثیوں سے, وہ یہاں کے بڑے قریب ہیں. اب سعودی عرب اپنے مزید ملٹری اڈے دینے پر کیوں تیار ہوا؟ دیکھیں ابنائے حرمز بند ہونے سے مڈل ایسٹ کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے. ابنائے حرمز کا متبادل راستہ بحر احمر کی بندرگاہ کے قریب جو جدہ کے قریب ہے, وہاں یہ سپلائی لائن کھولنا چاہتے ہیں, اس راستے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہیں مغرب کی ضرورت ہے یا پاکستان کی ضرورت ہے. امریکی فوجی تو آپ کو پتہ ہے سپلائی لائن کے لیے نہیں آئیں گے, وہ یمن سے بھی ڈرتے ہیں جنہوں نے ابھی جنگ کا اعلان بھی کیا ہے کہ بحر احمر میں ہم نشانہ بنائیں گے. اب سعودی عرب کے لیے جو دوسرا بڑا خطرہ ہے کہ ان کی عرب امارات کے ساتھ بھی نہیں بنتی. یمن اور صومالیہ پر شدید ترین اختلافات ہیں. اس جنگ سے پہلے تک وہ جنگیں ہوتی نہیں, آپ کو یاد ہوں گی وی لاگ جو دیکھتے ہیں, یہ آپس میں اتحاد نہیں کر سکتے, ورنہ ایک بہت بڑا اتحاد بن جاتا. عرب امارات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ الگ بات کر رہا ہے, محمد بن سلمان الگ بات کر رہا ہے, اور یہ سارے کے سارے ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں. معاشی مسائل کے علاوہ دیکھیں آج جو بڑی خطرناک خبر عمان کے وزیر نے BBC پر انکشاف کیا کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اس جنگ کو لڑنے کے لیے $5 کھرب مڈل ایسٹ کے ممالک سے مانگے, 5 کھرب. اور اس جنگ کا جو امریکہ کو کہہ رہے نقصان ہو وہ بل بھی عرب ممالک دیں. جنگ بند کرنے کے $2.5 کھرب مانگے, ہر جانا دیں تو جنگ بند کریں, یعنی نقصان مسلمانوں کا اور فائدہ بظاہر امریکہ اسرائیل کا. لانگ ٹرم نقصان تو ان کا بھی بہت بڑا ہے, دنیا کا بھی ہے,
لیکن یہ جو قطر پہ بھی حالیہ حملہ آپ نے گیس کا دیکھا ہے نا، صرف یہ اس ایک حملے نے قطر کو 5 سال پیچھے کر دیا ہے. اور سعودی عرب اور عرب امارات اسی لیے خطرے میں ہیں، اسی لیے خوفزدہ ہیں. اور یہ جو پاکستان میں بھی جو ملاقاتیں آپ کو فیلڈ مارشل کی نظر ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ امریکہ وہاں جانے پر تیار نہیں ہے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بنائے حرمز ہم نہیں جائیں گے، یہ اتحادی جانے اور ان کا کام جانے. اسرائیل کی اس لحاظ سے کامیابی آپ کہہ لیں کہ عرب ممالک کو ایران کے سامنے کھڑا کر دیا، امریکہ کو سفارتی سطح پہ تنہا کر دیا. نیتن یاہو نے اپنے پاؤ گوش کے لیے، اس کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے شدید الزامات پکڑا جانا تھا، اس نے وہ امریکہ کو گھسیٹ کے لے آیا، اس کی ایپسٹین فائلیں تھیں. ٹرمپ نے اپنی سیاسی تباہی بربادی بھی کروا لی اور دنیا کی بھی. اب لبنان اور اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ لمبی ہو سکتی ہے اور ایران کے ساتھ بھی. اب دنیا کے لیے جو سب سے بڑا سرپرائز آج ایران نے دیا، 4000 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا بیلسٹک میزائل. یہ انہوں نے امریکی برطانوی اڈے قبرص میں، وہاں ڈیگو ان کا جو بیس ہے، 4000 کلومیٹر دور ہے یہ ایران سے. یہاں میزائل 2 مارے، ایک انہوں نے روک لیا، دوسرا گرا وہاں پہ. اور یہ سمجھتے تھے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل جو صرف 2000 کلومیٹر تک ہیں، سجیل اور خرم شہار. لیکن یہ جو چھپی ہوئی طاقت سامنے آئی کہ 4000 کلومیٹر کی رینج کا، تو اس کا مطلب ہے کیا ان کے پاس 12000 کلومیٹر کی رینج کے میزائل بھی ہیں؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اور یہی امریکہ اور اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا معاملہ ہے. اچھا، یہ فالس فلیگ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ملٹری بیس یہ جو ڈیاگو والا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ امریکہ کے سب سے بڑے B-52 بمبار طیارے یہاں کھڑے ہیں. یہاں میزائل کا مطلب ایران کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ سے نکل کر اس جنگ کو بحر ہند تک پھیلا سکتے ہیں. امریکہ نے ابھی SM-3 انٹرسپٹر استعمال کیے ہیں. SM-3 ذرا پڑھیں اس کی کاسٹ. یہ امریکہ کی وہ مہنگی اور جدید دفاع استعمال ہو رہا ہے کہ جس میں پرانے ایران کے بیلسٹک میزائل بھی، جو امریکہ اپنا دفاع کا یہ خرچہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. اب اس جنگ میں پاکستان میں آ جائیں کیا ہو رہا ہے. ایک تو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اسکرین لیگ صحافیوں کے تانے آپ کو نظر آئے تھے کہ جاؤ تم لوگ ایران، تو اس کا جواب ہے تم اسرائیل جاؤ. اور وہ عوام نے جو ٹرینڈ شروع کیا اسرائیل جاؤ، یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو بورڈ آف پیس میں تھے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں لنچ میں تھے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام کی کوشش کی، جو اسے سلوٹ مارتے رہے، اس کو پچھواڑا چومنے کی کوشش کرتے رہے. خود ٹرمپ نے کہا تھا ایسے ممالک ہیں، وہ اب پتہ چل گیا کہ شہباز شریف ہے. انہیں کہہ رہے ہیں جاؤ تم اسرائیل، ہم تو ایران جائیں، تم اسرائیل جاؤ. اب دیکھیں پاکستانی اس وقت بغیر مسلک کے، بغیر فرقے کی تفریق کے ایک نظریے پر کھڑے ہیں. کوئی شیعہ سنی وہابی بریلوی نہیں، اب سب ایک پیج پہ. امریکی اسرائیلی جہریت کے خلاف یہاں انہوں نے جو واردات کرنے کی کوشش کی، ہم پاکستانیوں کے درمیان تقسیم کی لائن ڈالیں گے، اہل سنت سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں گے، اہل تشیع ایران کے ساتھ چلے جائیں گے، ہم بیٹھ کے جس طرح 78 سال سے موج مستی کر رہے ہیں ایسے ہی کریں گے. لیکن یہ ہوا نہیں. اہل سنت بھی حسینی نکلے، اہل تشیع بھی حسینی نکلے. تمام فرقوں کو کاٹے لگاتے ہوئے انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. سوائے وہ چند حلوہ خور مولوی چھوڑ کے، وہ چند پالتو جو اسرائیل امریکہ کے پٹھوں انہیں چھوڑ دیں تو سارا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. یہ طاہر اشرفی یا وہ ایک ٹرمپ کے ساتھ جو بھی ناشتہ کر کے مولوی ہے انہیں چھوڑ دیں اور کوئی نہیں. میر جعفر نے بلا کے سب مولویوں کو دھمکی دی، یہ اہل تشیع کو بری طرح بیک فائر ہوا. کیونکہ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے تو حرمین شریفین کے نام پر دفاعی ڈیل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نام پر، کہ جی ہم وہاں دفاع کرنے جا رہے ہیں، ڈیل کرتے ہیں ریالوں ڈالروں کی. لیکن اسی پاک ہستی کے اہل بیت کی ہستیوں کے، ان کے نواسوں کے جو ان کے وہاں روزے ہیں، ان کی حفاظت پہ بات نہیں. کعبہ پر تو ابرہا نے حملہ کیا. سورہ فیل ہے جو ایران کے میزائلوں کے نام ان پتھروں کے نام پہ سجیل رکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات یہ کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کے اوپر جو یزید نے مکہ پہ جیسے حملہ کیا، کعبے پر منجنیکوں سے پتھر برسائے، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، آگ لگائی، یا حجاج بن یوسف نے کعبہ پر حملہ کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو شہید کیا. 1990 میں بھی جب حملہ ہوا تو سعودی عرب کو خطرہ ہوا تو امریکہ اور اتحادیوں کو بلایا. آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ یاد ہوگا آپ کا. لاکھوں امریکی فوجی سعودی عرب اور سارے مڈل ایسٹ میں پھیل گئے، قطر بحرین تک پہنچ گئے، پورے مڈل ایسٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ کیونکہ عربی شیخین نے اس وقت یہاں امریکہ مدد کا نعرہ لگا دیا اور وہ یہی دعویٰ کرنے آئے تھے یہاں ہم خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے دفاع کے لیے ہیں. یہ میں جنریشن زی کو بتا رہا ہوں جنہیں شاید تھوڑا بہت یاد نہ ہو. دیکھیں عراق میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، کربلا میں، بغداد میں شیر خدا کا روزہ ہے. پھر جو فلسطین میں قبلہ اول موجود ہے، مسجد اقصیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں اسلام کے تیسرا بڑا مقام یہ مسجد اقصیٰ ہے. پھر فلسطین کے ساتھ کبھی آپ نے دفاعی ڈیل کی بات سنی؟ کبھی پاکستانی فوج فلسطین کے دفاع کے لیے کہی کہ ہم وہاں دفاعی ڈیل کریں گے؟ یا ایران میں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امام علی رضا کا روزہ ہے، کبھی انہوں نے کہا ہم ایران میں جا کے دفاع کریں گے، یا ہم شام میں جا کے وہاں سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے روزے پر، یا وہاں نبی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں ان کے روزے پر. عراق، فلسطین، ایران، شام متبرک مقامات ہیں سارے، پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں مسلمانوں سمیت. انہوں نے کبھی کوئی ڈیل نہیں کی، انہیں کبھی حفاظت یاد نہیں آئی. امریکہ اسرائیل کی روز بمباری وہاں ہو رہی ہے. اور مذہبی مقامات تو دیکھیں مسیحی برادری کے ہوں، سکھ برادری کے ہوں، جیسے حسن ابدال ہے، کرتارپور ہے، دنیا بھر میں
ایک عقیدے کی سب کی مذہبی لگاؤ احترام ہوتا ہے. اسلام میں بھی دیکھیں یہی ہے, رسول پاک صاحب کی حدیث ہے کہ گرجا گھر ہو, کسی کا مذہبی مقام ہو, کبھی حملہ کسی نے نہیں کرنا, ان کا تحفظ کرنا ہے, احترام کرنا ہے. لیکن یہ ریالوں, دیناروں, ڈالروں کے چکر میں ایموشنل بلیک میل کرنے والے ناکام ہو گئے. یہ کون ظالم ہے جنہوں نے آج بھی اڈیالہ میں خان کو نماز نہیں پڑھنے دی؟ دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں, سے ذرا غور سے سمجھے. نماز سے کس نے روکا تھا؟ یزید نے. نماز سے آج کون روک رہا ہے؟ یزید کے پیروکار. عید الفطر کی نماز ہو, لبنان ایران میں بمباری ہوتی ہے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. پاکستان میں اڈیالہ جیل ہو, کوٹ لکھپت, تو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو دونوں طرف ایک ہی بات. یاسین ملک کو بھی کشمیر میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو یہ جو نظریے کی لڑائی ہے, دیکھیں نماز پڑھنے سے روکنا مذہبی عقائد سے, کبھی آپ نے سنا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ؟ ابھی وہ علی لاریجانی شہید کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ روس کے صدر پیوٹن کے محل کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. یعنی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ مذہب اور عقیدے سے نہیں روکا جا سکتا. یا تو یزید نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو روکا, یا پھر آج یہ یزید کے پیروکار کوٹ لکھپت اور اڈیالہ جیل میں نہیں پڑھنے دے. سہیل افریدی نے بڑا اہم اعلان کیا عید کے بعد تبلیغ جنگ ملازموں کا پاکستان کی قوم تیاری کری ہے. 2-3 دن ختم ہو جائیں, عید کے ظاہر آج 1 یا 2 دن اور ہیں, اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت کو اب میدان میں آنا ہوگا کہ ان کا مقابلہ یزیدیوں سے. حقیقت میں جو نماز نہ پڑھنے دیں گے وہ یزیدی ہیں جو روک رہے ہیں. تو ان یزیدیت کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا, اس وقت پاکستانی جو وہ حسینی بن چکے ہیں, یہ آ چکے ہیں حق کی راہ پر, انہیں پتہ ہے کہ اس پہ قربانیاں بھی ہیں, اس میں شہادتیں بھی ہیں. تحریک انصاف کی خدا کی قسم اگر قیادت, یہ ایران والوں سے تھوڑی سی مثال سیکھ لے کہ قیادت کیسے فرنٹ پہ آتی ہے. یہ سارے آج ہیں نا اکٹھے تحریک انصاف کے رہنما, سارا معاملہ پاکستان میں حل ہو جائے. اور جب یہ حل ہوگا, اور پاکستان ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے, بہت بڑا ملک ہے, ان کی طرف سے 2-4 پیغامات آئیں کہ یہ ایران کی جنگ بھی بند ہو جائے. یقین کریں پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے, اگر آج یہ درست فیصلے کریں اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق. اگر سری لنکا جیسا ملک کر سکتا ہے, وہ بھی تو دیوالیہ ہو چکا ہے, وہ بھی تو IMF کے قرضوں میں, انہوں نے بھی تو وینٹیلیٹر توڑا ہے. تو اگر یہ تھوڑے سے پکے ہو جائیں, یقین کریں یہ عرب ممالک کے ساتھ, ایران کے ساتھ صلح کروا کے ساتھ کھڑے ہو کہ کرو اب کوئی حملہ آیا جے غوری والی بات کریں, یقین کریں ساری جنگ ختم ہو جائے. ایٹمی طاقت اسی کا نام ہے. ایک دھمکی دی تھی فیلڈ مارشل نے کسی کی, دنیا کو بھی آدھی لے جائیں گے ساتھ, ایک دھمکی ادھر بھی لگا دیں, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب یہ پہلے اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اعتماد. ایران کے لوگ کیوں کھڑے کہ وہ لیڈرشپ پہ اعتماد کرتے ہیں, لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے, اور وہ لیڈرشپ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. یہاں پہ اب تحریک انصاف کو وہ لیڈرشپ بننا ہے, انشاءاللہ پھر معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.